अब आप जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चूंकि शुरू हो चुका है, तो इस लिहाज से इस सर्कल के लिए दरसों का एक सिलसिला मुरतब किया है। आज कुछ मसरूफियात की वजह से उसे मैं ग्रुप पर नहीं दे सका, नहीं भेज सका। कल इंशाअल्लाह आपके सामने होगा वो पूरा एक सिलसिला, जिसे हम इस सीरत के हवाले से चलाएंगे, और ये सिलसिला रबीउल अव्वल से कुछ आगे भी जाएगा इंशाअल्लाह। आज उसका पहला दर्स है और पहला मौजू है, सीरत को सामने रखते हुए इंसानियत की तख्लीक और हिदायत का इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से। ये हकीकत में एक दीबाचा है सीरत का, परिफेस है समझने के लिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, इंसान को पैदा किया, और फिर उसके लिए जो हिदायत का बंदोबस्त किया है, इसका दर हकीकत क्या ताल्लुक है इस कायनात के साथ और फिर हमारे साथ। तो सीरत को समझने के लिए ये बुनियाद है, और यहीं से आज हम आगाज कर रहे हैं। बात का आगाज यूं होता है कि अल्लाह ताला ने एक खुसूसी प्लानिंग के साथ, मंसूबा बंदी के साथ इंसान को पैदा किया और इस इंसान की तख्लीक की। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए, और ये बात बहुत अहम है कि इंसान की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने कुछ अहम मखलूकात को पैदा किया हुआ था। ये हमसे पहले मौजूद थी और बहुत ही पहले से मौजूद थी। मिसाल के तौर पर फरिश्ते बहुत अहम मखलूक है, अल्लाह ताला की मुअज़्ज़ज़ मखलूक है। फिर उसके साथ जिन्नात की मखलूक बहुत अहम थी। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया एक पूरी मनसूबाबंदी के साथ, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि खुद इंसान की अहमियत क्या है। यानी अल्लाह ताला को फरिश्ते और जिन्नात और कुछ और मखलूकात, जिनमें परिंद और चुरिंद और चौपाए वगैरह हैवानात भी हो सकते हैं, इन सब को पैदा करने के बावजूद भी कोई कमी तो नजर आ रही थी ना अल्लाह ताला को अपने इल्म और ताकत के मुताबिक। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक खुसूसी मनसूबाबंदी के साथ इंसान को पैदा किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसान इस कायनात में अल्लाह ताला की तख्लीक का सबसे बड़ा शाहकार है, मास्टरपीस है। अब हम आते हैं जो अल्लाह ताला का प्लान है और मनसूबाबंदी, इसे बड़ी खूबसूरती के साथ सूरह अल बकरा आयत नंबर 30 में पेश किया गया है, आयत नंबर 30 में। और ये बड़ी मारूफ आयत है जिसे हम उमूमन तिलावत करते हैं, और इससे पहले बारहा कई मौके पर इसे पेश किया जा चुका है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है अपनी इस मनसूबा बंदी को जाहिर करते हुए अपनी कलाम पाक में, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि उस वक्त को याद करो कि जब के तुम्हारे रब ने ये कहा था फरिश्तों के से, कि जब इंसान को पैदा किया जा रहा था मनसूबा बंदी, कि मैं जमीन पर अपना एक खलीफा पैदा करना चाहता। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, खलीफा का माना होता है नायब, यानी ये खास एजाज है बनी नौ इंसान के लिए, और खुसूसन हजरत आदम के लिए जो सबसे पहले इंसान थे, कि जिन्हें अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ पैदा फरमाया, एक खलीफा की हैसियत से, एक नायब की हैसियत से। नायब का काम ये होता है कि जो असल खलीफा है, बादशाह है, उसकी मर्जी, उसके इंतजाम और उसकी प्लानिंग के मुताबिक वो आगे काम करता है। और फिर इस पर फरिश्तों को जब इजाजत दी गई कि वो खुले अंदाज से इस पर गुफ्तगू करें, पूरी इजाजत जब इजाजत मिली, तो आप देखें कि अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला मालिक है,
اللہ تعالیٰ خدا ہے، اصل معبود ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کی تخلیق پر گفتگو کریں. یعنی جمہوریت آپ ذرا تھوڑا سا سمجھنا یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تصور دیا ہے کہ انسان کو اور تمام مخلوقات کو آزادی ہونی چاہیے ان حدود کے اندر اندر جہاں آزادی مفید ہے انسانیت کے لیے بھی اور غیر انسانیت کے لیے بھی. جہاں مفید نہیں ہے وہاں پر باڑ لگا دی جاتی ہے. بہرحال فرشتوں نے تو اس پر یہی کہا تھا کہ اے خالق، اے مالک، جو صفات تو نے بیان کی ہے ان انسانوں کے متعلق جنہیں پیدا کیا جا رہا ہے، تو یہ تو یہاں پر فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، اس لیے کہ جب ان تمام نعمتوں کے باوجود اور ان کے ساتھ ساتھ آزادی حاصل ہوگی تو وہ آزادی کا غلط استعمال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یہ میرا منصوبہ ہے اور تم وہ نہیں جان سکتے جو میں جانتا ہوں. ہر کا اس میں بیان کرنے کی بات یہ ہے اور بیان کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، اور یہ سارا منصوبہ پھر فرشتوں کے سامنے بھی اور جنات کے سامنے بھی رکھا. پھر بات ایسی نہیں تھی کہ جب انسان کو پیدا کیا تو اسے بغیر علم اور عقل کے چھوڑ دیا گیا. یہ ایک شاہکار تھا، ماسٹر پیس تھا، تو اس لیے علم اور عقل اور حکمت سب اس کو وافر انداز میں عطا کیے گئے. اور اس کا اظہار اس کی اگلی آیت میں ہوتا ہے. آیت نمبر 30 میں تو منصوبہ بندی ہے، اور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی. یہاں لفظ اسماء ہے اور یہ ایک استعارہ ہے یا ایک لفظ ہے تمام علوم اور فنون اور حکمت کے لیے جو حضرت آدم کے لیے اس مقام پر ضروری تھی. ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. پھر انہی اسماء کو، انہی علوم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ تم جواب دو، تو وہ عاجز آ گئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اے اللہ، ہم اس مقام پر سمجھ گئے کہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، تیرا منصوبہ بہت خوبصورت اور بہت بہترین ہے. انسان کی اسی تخلیق کو سورہ الدہر، اس سورت کا نمبر ہے 76 اور آیت کا نمبر ہے 2، آیت نمبر 2 ہے کہ جس میں انسان کی اسی عقل اور بصیرت اور اس عظیم شان کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا گیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یقیناً ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزما سکیں، نبتلی، اور پھر ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے. سمیع اور بصیر یہ بہت بڑی شان ہے انسان کی کہ سماعت کی قوت اور پھر بصارت اور عقل کی قوت، تمام قوتیں انسان کو دی گئی. یہاں تک تو بات کا تعلق ہے انسان کے علم کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ. لیکن انسان کی جو جسمانی ساخت ہے، قد و قامت ہے، جسمانی ساخت ہے، اسے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس پر بھی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ اس تخلیق کا پورا معاملہ، پوری خوبصورتی آپ کے سامنے آ سکے. اور اس سلسلے میں سورہ التین ہے، سورت نمبر 95 اور ورس نمبر 4، جنہوں نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو سورہ التین جو ہے اس کا نمبر ہے 95 اور آیت نمبر 4 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ آیت بہت اہم ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، بہترین سٹیچر
بہترین تقویم، تقویم کہتے ہیں صورت گری کو، اس کے پورے جسمانی ساخت، جسمانی خد و خال، جسمانی انداز، اس کے متناسب اعضاء تمام بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت کو کچھ دوسرے مواقع پر بھی مختلف طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ تمام آیات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، مگر سورہ التین کی یہ آیت اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے اندر ایک خاص خوبصورتی، انتہائی خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا جو ماڈل ہے یہ آخری ماڈل ہے، پرفیکٹ ہے۔ انسان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کا مقابلہ کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک معمولی پتا ہے درخت کا، ایک پتا، انسان انتہائی ترقی کر جانے کے باوجود ایک پتا اس انداز میں پیدا نہیں کر سکتا جس پتے کے اندر یہ صلاحیت ہے، جی، اور وہ جو فائدہ دے رہا ہے انسانوں کو، یعنی یہ چیز انسان کا اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ بھی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پھول کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک آخری ماڈل ہے اس دنیا کے اعتبار سے، اس سے بہترین ماڈل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، آپ بلی کو دیکھ لیں، شیر کو دیکھ لیں، یہ ایک آخری کامل اور اکمل ماڈل ہے، اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آپ پرندوں کو دیکھ لیں، یعنی یہ جو کبوترے ہیں، ہدہد ہے، اور اس طرح کی فاختہ وغیرہ ہیں، چڑیا ہیں، کتنی خوبصورتی ہے، کتنا خوبصورت اکمل اور پرفیکٹ ماڈل ہے، بالکل فائنل۔ انسان جو کچھ بھی بنائے گا چند مہینوں کے بعد، 6 ماہ کے بعد وہ ماڈل پرانا ہو جائے گا، اس سے نیا سامنے آ جائے گا، پھر سال کے بعد اس کا نیا ہو جائے گا، اس کا نیا۔ یہ چیزیں ترقی کر رہی ہیں، اور کسی مقام پر بھی انسان کا ماڈل نہیں رک رہا۔ جوں جوں علم کی ترقی ہو رہی ہے، انسان کی مصنوعات میں ترقی ہو رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوا جو بھی ماڈل ہے وہ حرف آ، اس سے بہتری کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے، جو بات انسان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمائی وہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے، وہ فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے، اور وہ جنات کے لیے بھی نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت گری پر پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور حقیقت یہ ہے آج تو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا 1450 سال پہلے، اس زمانے کا انسان بہت سادہ تھا، علوم اور فنون اپنے ابتدائی درجے میں تھے، تو اس زمانے میں انسان کے لیے غور و فکر کا اس سادہ زمانے میں یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عقل دیا ہے جانوروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو نہ تو انسان ہواؤں میں اڑتا تھا اور نہ کائنات کو بھی دریافت کیا تھا، لیکن یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ عقل اور وہ قوت گویائی ہے جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ تو یہی بات کافی ہوتی تھی غور و فکر کے لیے اس دور کے انسان کے لیے۔ مگر آج کا یہ دور بہت آگے جا چکا ہے غور و فکر اور ترقی کے حوالے سے۔ آج خود میڈیکل سائنس اپنی ترقی میں اتنی آگے آ چکی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کی جو دنیا ہے یہ عظیم دنیا ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے کچھ عرصہ قبل میں اپنے ایک درس میں، لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں یورپ کے 3 سائنسدانوں نے غالباً 1981 کے زمانے 1981 مشترکہ طور پر انسانی دماغ پر انہوں نے تحقیق کی تھی، اور یہ تحقیق کوئی 10 سال 5 سال کے لیے نہیں، 30 سال تک انسانی دماغ پر تحقیق کی، اور اس تحقیق کے نتیجے میں ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ تو اس کے اندر ان تینوں کا ایک جملہ تھا جو مجھے بڑا پسند آیا، آج تک مجھے یاد ہے۔ تو مشترکہ طور پر یہ کہا تھا کہ انسانی دماغ ایک پوری کائنات ہے اپنے، پوری کائنات، جنہوں میں صرف ایک انسانی دماغ۔ یہ تو 1981 کی بات ہے، اور اس کے بعد آج تک تو بہت بڑا
طویل عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً 40 سال. تو اس تقریباً 40 سال کے عرصہ کے اندر مزید علم کتنا آگے بڑھ چکا ہے، تحقیقات کتنی آگے جا چکی ہے انسانی جسم پر، ایک ایک عضو پر. تو یہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور جوں جوں یہ تحقیقات اور ترقی آگے جائے گی علم کی، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قرآن کی یہ آیات اور بھی زیادہ کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. لیکن جب انسان کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا جو تعارف ہے وہ انسان کے ذریعے ہے. یہ کائنات بڑی خوبصورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی پیدا کی ہے تو اسے تو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے کسی زبان میں. لیکن یہ ساری کی ساری خوبصورتی، دل فریبی، جاں فضائی، اٹریکشن دھری کی دھری رہ جاتی ہے اپنی جگہ پر اگر انسان نہ ہوتا. یہ انسان ہے جو اس خوبصورتی کو بیان کرتا ہے. نظم تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کے صحیفے اور سب سے آخری کلام قرآن بیان ہوا کہ جس کے اندر بار بار اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی تخلیق یہ انسان کے ذریعے سے ہے. انسان ہی کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر ایک خاص رونق ہے. اگر انسان نہ ہوتا تو یہ کائنات ساری رعنائیوں اور خوبصورتیوں اور دل فریبیوں کے باوجود ویسے ہی رہ جاتی، ویران اور دھری کی دھری رہ جاتی. تو یہ ہے سب سے پہلے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کا بلند مقام ہے، مگر یہ وہیں تک ہے جب تک یہ انسانیت پر رہے گا. اس لیے فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس آیت کے بعد کہ ہم نے انسان کو بہترین سٹیچر، بہترین مولڈ اور صورت گری پر پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن پھر ہم نے اس کو انتہائی جو نیچے کا درجہ ہے گر جانے کا، اسفل سافلین، ڈیگریڈیشن کا جو آخری درجہ ہوتا ہے ذلت کا، اس کی طرف لوٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب انسانیت سے آگے چلا جاتا ہے، روند ڈالتا ہے انسانیت کو، تو یہ اسفل سافلین، دا موسٹ لوئسٹ آف دا لو، وہاں پر پہنچ جاتا ہے، سب سے آخری درجہ پہ چلا گر جانے کا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، مگر وہی لوگ اس سے بچ جاتے ہیں کہ جو ایماندار ہیں اور اس کے ساتھ ان کا کردار بلند رہا، اعمال صالحہ. تو انسان انسانیت سے ہے. جب انسانیت نہیں رہے گی تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہو جائے. اور اس کی خطرناکی کہ آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ ہماری فضائیں اس سے محفوظ ہیں، نہ سمندر محفوظ ہیں، اور نہ زمین ہے. کہ جو کثافت اور پولوشن ہے، یہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے آج، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا بحران ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان انسانیت کو ترک کر چکا ہے. بہرحال اب ہم دوسرے نقطے کی جانب بڑھتے ہیں جو اسی کے اوپر مبنی ہے. یہ پوری طرح تمہید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اسے کھلا نہیں چھوڑ دیا، آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا. ایک ہدایت تو وہ تھی علم اور عقل کی شکل میں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ابھی گفتگو ہوئی. اور دوسری اصل ہدایت، جنہیں پوری شریعت ہدایت نامہ، کہ جس کے اندر حرام، حلال، عقائد، معاملات، جائز اور ناجائز، سوشل معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اور دوسرے معاملات ہیں، روحانیت ہے، یہ پورا ہدایت نامہ ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اللیل میں، سورۃ اللیل کا نمبر ہے 92 اور آیت نمبر 12، فرمایا گیا ان علینا للہدی، یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت دیں انسانوں کو، اپنی مخلوق کو. تو ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی. اور حضرت آدم کے حوالے سے بات گزر چکی ہے آپ کے سامنے. لیکن ہدایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے. سنت اللہ، اللہ کی سنت. اللہ کی سنت یہاں اس پہلے جہان میں، اس دنیا میں یہ نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست گفتگو کرے، براہ راست کلام کرے، یہ آخرت کے لیے۔ آخرت میں ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، وہاں پر کلام بھی ہوگا۔ مگر اس جہان کے لیے، اس دنیا کے لیے ایسا نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو اور اپنی شریعت کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ کا انتخاب کیا، اور وہ رسالت ہے، انسٹیٹیوشن آف رسالہ، پروفٹ۔ یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا۔ اور آج ہم اس مقام پر ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر بھی آ چکے، خاتم الانبیاء، اور ان کا نظام، ان کی شریعت جاری ہے جو قیامت تک کے لیے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ یہ سورہ الشورى اور سورت نمبر 42 آیت نمبر 51 فرمایا گیا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اس جہان میں، کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کے ساتھ کلام کرے۔ یہاں یہ ممکن نہیں ہوگا، تو پھر یہ کیسے ہوگا اللہ کا کلام ہمارے ساتھ؟ الا وحیًا، ہاں، وحی کی شکل میں، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے۔ یہ وحی اور حجاب کے پیچھے یہ انبیاء، یعنی اشارہ دیا گیا کہ انبیاء کے ساتھ، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول کھڑا کر دے، اور اس کے ذریعے جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنی وحی، اپنی ہدایت بندوں تک بھیجتا ہے۔ تو اس کے اندر ہدایت کے سارے ذرائع آ گئے، اور بنیادی طور پر یہ فرمایا گیا کہ یہ ادارہ رسالت، انسٹیٹیوشن آف رسالت، پروفٹ ہوڈ کے ذریعے یہ ساری ہدایت کا نظام قائم بھی ہوگا اور چلتا رہے گا۔ تو یہ ہدایت کے حوالے سے ہے۔ اس لیے ہمارے عقائد میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ سب پر ایمان ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آئندہ بیان کریں گے کہ آپ کی نبوت یونیورسل اور عالمگیر ہے تمام انسانیت۔ قرآن آخری کتاب ہے، اور قرآن نے جہاں اور بہت سے احکامات کا ذکر کیا، کھول کر بیان کیا، وہاں انبیاء کی تاریخ کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ انبیاء کی تاریخ بڑی عظیم ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ ہے، ابلیس کے حوالے سے ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف قومیں ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت شعیب، بنی اسرائیل، مختلف انبیاء، اور اس کے علاوہ مختلف قوموں کی تاریخ بھی ہے، قوموں کا عروج و زوال، اس کی تاریخ ہے۔ ہم آئندہ انشاءاللہ علم و تاریخ پر بھی گفتگو کریں گے، تھوڑا سا، یعنی آپ کو ایڈوانس لیول پر لے جانے کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے گفتگو نہیں کی، لیکن علم و تاریخ یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، سیرت کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ لیکن آج مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی باقاعدہ ہدایت کے حوالے سے انبیاء کی تاریخ۔ یہاں پر میں اس حدیث کو، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور جسے امام بخاری اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، درج کیا ہے، یہ حدیث بہت اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نزل القرآن علی خمسۃ اوج، قرآن کو 3 اوجوں پر نازل کیا گیا۔ اوجہن، اس کا ترجمہ یعنی مضمون بھی کیا جا سکتا ہے، اور اوجو اس کا ترجمہ جو کیٹیگری بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو 5 مضامین کے اعتبار سے نازل کیا ہے، یا 5 کیٹیگریز پر اس کا جتنی بھی مباحث ہیں وہ مشتمل ہیں۔ تو اس کے اندر وہ 5 کیٹیگریز کیا ہیں؟ ان کے اندر سب سے پہلے حلال کے احکامات، وہ حرام کے حوالے سے بحث، وہ محکم، اور محکم آیات ہیں۔ محکم وہ آیات ہیں کہ جو بالکل کلیئر ہیں اپنے معنی میں، اور جن کا تعلق آپ کی دنیاوی زندگی کے ساتھ۔ وہ متشابہ ہیں، چوتھے نمبر پر متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ سے مراد وہ آیتیں ہیں
جو اس زندگی میں ہم نہیں سمجھ سکے، مرنے کے بعد ہمیں علم ہوگا. یعنی وہ قبر کی زندگی، برزخ کیا ہے، حشر کیا ہے، وہاں پر جنت اور دوزخ کیا ہے، وہ حساب کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اللہ کی ذات. تو یہاں پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک راز ہے. اس جہان کے اندر اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر پردہ اٹھ گیا تو پھر وہ آزمائش نہیں رہے، پھر موت کا نظام مقرر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب کچھ جو آئندہ آپ دیکھیں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے پیدا نہیں کیا. تو وہ متشابہ. اور پانچویں کیٹیگری یا پانچواں مضمون امثال، وہ تاریخ ہے گزشتہ اقوام کی. یہ تاریخ بہت ضروری ہوتی ہے، اس سے آگاہی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تاکہ انسان ماضی کی غلطیوں کو جان لے اور ان کا اعادہ نہ کرتا رہے. عروج کے کیا اسباب ہیں ان پر وہ عمل کرے، اور زوال کے کیا اسباب ہیں، نشانیاں، ان سے وہ بچتا رہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ہمارا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پر، اور اس میں غالباً لکھنؤ ندوۃ العلماء، آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں علامہ اجول ندوی، وہ ہمارے گروپ میں ہیں. تو گفتگو کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی یہاں پر گلاسگو یونیورسٹی سے کی تھی بہت عرصہ پہلے. ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے وہ مجھ سے بھی عمر میں خاصے بڑے ہیں. تو وہ کسی نقطے پر ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارا اتفاق تھا کہ ہم نے اسلامی تاریخ کو مغرب کی یونیورسٹی میں آ کر سیکھا اور پڑھا ہے. آپ کو یہ سن کر انتہائی تعجب ہوگا کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت کم ایسی یونیورسٹیاں ہیں کہ جن میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور جہاں پڑھائی بھی جاتی ہے وہ واقعات کے لحاظ پہ ایک علم کے طور پر نہیں. یہ علم ہے بہت بڑا. اس پر انشاءاللہ آپ انتظار کریں، آئندہ گفتگو ہوگی اور بہت فائدہ ہوگا آپ کو. تو یہ قرآن کے 5 اہم مضامین ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کے، جس میں قرآن کو صرف 2 مضمونوں پر مشتمل بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اے پیغمبر آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس آیت کے اندر محکمات آیات ہیں. محکمات وہ آیات ہیں کہ جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، اور جن کو ہم سمجھتے ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات ہیں کہ جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. آخرت کے حقائق کو ہم اس دنیا میں کما حق کو نہیں سمجھ سکتے کہ جس طرح ہم دنیا کے حقائق کو سمجھ رہے ہیں. تو قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے قرآن کے مضامین 2 ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کی تفسیر میں مضامین کو 5 بیان کیے. ذرا کھولنا پڑتا نا بعض اوقات، زیادہ کھول کر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، اور تاریخ بھی ہے. بعض اوقات الگ الگ بیان کرنے کا مقصد زیادہ علم دینا ہوتا ہے تاکہ لوگ صحیح معنی میں متوجہ ہوں. پھر اسی سلسلہ میں میں چاہوں گا کہ کچھ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ انبیاء نے کس انداز میں اپنی قوموں کو خطاب کیا اور قوموں کا ریئیکشن کیا تھا. یہ خطاب، یہ دعوت، اور اس ریئیکشن کو جب آپ براہ راست قرآن سے سنیں گے، قرآن کی آیات کی روشنی میں، تو اس کا ایک خاص مقام ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں خاص ایک کیفیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کروں گا، یہ سورہ ہود اس کا نمبر ہے 11. تو میں آیات 25 سے 29 تک ان کا ترجمہ اور خاص انداز میں پیش کرتا ہوں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انبیاء نے کس طرح دعوت دی اور پھر اس کو کس انداز میں ان کے لوگوں نے اپنے طور پر اپنے دور میں لیا ہے. یہ ذرا سماعت آپ کر لیں. فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور نوح نے دعوت دیتے ہوئے کہا
کہ میں یقیناً تمہارے لیے اے لوگوں ڈرانے والا واضح انداز میں خدا کی طرف بلانے والا ہوں، یعنی میں نبی ہوں جو تمہارے اندر بھیجا گیا ہوں۔ تم کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اور اگر تم شرک کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ تم عذاب علیم تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ یہ مختصر انداز میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ اب ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے جو الملأ تھا، الملأ اشرافیہ، بڑے بڑے لوگ کہ جن کے پاس چودراہٹ ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، حاکم قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں الملأ، تو ہمارے ہاں یہ ایلیٹ کلاس جو ہے نا، وہ جو سرداران، یہ انہوں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو تجھے اپنے جیسا ایک عام سا انسان دیکھ رہے ہیں، تو کیسے نبی ہو گیا؟ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور جو لوگ تیرا اتباع کر رہے ہیں وہ تو ہمارے اندر بڑے ذلیل ہیں، یعنی جو غریب لوگ تھے نا ان کو ذلیل کہا، یعنی ذلیل قسم کے لوگ اور بغیر سمجھے بوجھے، ان کی رائے ہی نہیں ہے سرے سے کہ جنہوں نے آپ کو نبی مان لیا ہے۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور پھر ہمارے مقابلے میں تم کو کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، ہم تو زیادہ مالدار ہیں، ہم سردار ہیں، ہماری مانی جاتی ہے، چلتی ہے، اور ہم تم کو کاذبین، ان لوگوں میں سے میں سمجھتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ان کا ریئیکشن تھا۔ یعنی اس کے اندر آپ نقطہ یہ ہے کہ یہ آج بھی صورتحال وہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو صورتحال تھی وہ بھی وہی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ سرداری کا اور قیادت کا معیار یہ دولت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے وہ اسی لحاظ سے زیادہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس دولت کم ہے وہ اسی لحاظ سے ناکام ہے اور وہ پیچھے ہے۔ اس لیے جو لوگ غریب تھے، جن کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے لیے انہوں نے اراذلنا کا لفظ استعمال کیا، جو ہمارے معاشرے میں زیادہ ردی ہیں اور رذیل ہیں اور نکمے ہیں، یہ حقارت کے طور پر۔ تو اس کا اگر اطلاق آج کے معاشرہ کے ساتھ بھی کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم مغربی معاشروں کی بات نہیں کرتے، وہاں صورتحال یہاں پر قدرے مختلف ہے، لیکن اپنے مشرقی معاشروں میں اور خصوصاً مسلم معاشروں میں یہ بات ایک اسٹیبلشڈ ہے کہ قیادت اسی کے پاس ہونی چاہیے جس کے پاس پیسہ ہوگا، تو لہٰذا ہمارے لوگ بھی انہی لوگوں کو، انہی پارٹیوں کو جو نا ووٹ دیتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جیتنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، وہ زیادہ پیسہ لگا سکتے ہیں، زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ رات دن ہماری قوم جو ہے نا وہ پیٹ رہی ہے کرپشن کو، بدعنوانیوں کو، یہ کرپٹ ہیں ان کو، لیکن جو ہی جب ووٹ دینے کا مسئلہ آتا ہے تو انہی پارٹیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو جیت سکتی ہیں اور جن کے پاس پیسہ زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ کیسی نسبت ہے آج کے اس دور کی ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے ساتھ، وہ مینٹالٹی، اس کی مماثلت اور اس کے ساتھ جو سیمنس ہوتی ہے نا، سملارٹیز، وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون، اے میری قوم تم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ میرے پاس اللہ کی رحمت آ چکی ہے اور پھر میں نبی ہوں، میرے پاس واضح واضح نشانیاں ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہے، کیا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ دولت تمہارے پاس نہیں ہے، اور پھر تم اندھے ہو چکے ہو جو دلائل میں بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے ایک اور بات بڑی اہم کی، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اے میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، مال میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اجر وہاں پر ہے، اور میں بغیر کسی مال کے تمہاری خدمت کر رہا ہوں۔ اس کے اندر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا نقطہ ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے
اور پھر ان کے نائب جو تھے، جانشین تھے، ان کے اندر یہ قدر مشترک تھی کہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے والے نہیں تھے۔ آج جو ہمارا مذہبی نظام ہے اس کے اندر اس کے طریقے تعلیم کو، نظام تعلیم کو، اور پھر اس جاب کو جو مذہبی ہے امامت کی، اس طرح ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ عوام کے بالکل تابع ہو کر رہ گئی۔ پیغمبر کہتا ہے لا اسألکم علیہ مالا، یہ مال کا لفظ ہے، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگنا چاہتا، میری بات سنو۔ اسی بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے کہ جس کے اندر مال کو مانگنے والی بات، اس میں نقطہ یہ ہے۔ اور ہمارا جو نظام تعلیم تھا جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قائم کیا، جس کا آغاز صفہ سے ہوا، مدرسہ صفہ سے، اور وہ صدیوں تک چلتا تھا، اس کے اندر یہی بات تھی کہ خود کفالتی ایک نظام تھا کہ جس کو بعد میں جب ہم لوگ زوال کا شکار ہوئے، مغرب کی بالادستی ہوئی، تو اس کو ختم کر دیا۔ یہ ایک میں نقشہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ موضوع کا حصہ ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کروں گا۔ ویسے تو تمام انبیاء کے واقعات بصیرت افروز ہیں، ان میں بڑی روحانیت ہے اور بہت بڑی چاشنی ہے، لیکن بہرحال یہ تو آپ سب کے مطالعے کے لیے ہے، قرآن کے مطالعے کے لیے ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ صرف میں بیان کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سورت انبیاء ہے، آیت نمبر 20، سورت نمبر 21، جو ورسز ہیں 51 سے 70 تک۔ بہرحال میں ان سب کا ترجمہ تو نہیں کر سکتا، مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا، چند آیتوں کا ترجمہ بھی پیش کروں گا۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنی قوم سے حضرت ابراہیم نے یہ کہا دعوت دیتے ہوئے، یہ جو مورتیاں ہیں، عجیب و غریب قسم کے بت تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں جن کے سامنے تم چپ رہے؟ جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کی تو ریئیکشن میں لوگوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم یہ جو بات تمہارے منہ سے نکل گئی ہے، تم مذاق تو نہیں کر رہے، تم سنجیدہ ہو یا مذاق کے طور پر؟ یعنی وہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان بتوں کے حوالے سے، اس شرک کے حوالے سے جو ان کی فطرت میں پوری طرح پیوست ہو چکا تھا، حصہ بن چکا تھا، کوئی آدمی جو ہے نا وہ سنجیدہ طور پر بھی اس کے خلاف بات کر سکتا ہے، وہ اس کو تو بہت بڑی ہیریسی اور بہت بڑی مصیبت سمجھتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں، میں بالکل سنجیدہ ہوں، اور تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کائنات کو پیدا کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آگے وہ واقعہ بیان ہوتا ہے اختصار کے ساتھ کہ جب وہ لوگ ایک موقع پر اپنے میلے کے لیے باہر گئے تو حضرت ابراہیم کچھ بیمار تھے، تو انہوں نے اسی کا عذر کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کے بہت بڑا جو بت خانہ تھا، صنم خانہ، اس میں داخل ہوئے، اور فجعلہم جزازا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون، مگر ہاں جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا تاکہ جب یہ لوٹیں تو اس سے پوچھیں، اس کی طرف رجوع کریں کیا ہوا، اس سے وہ ایک سبق دینا چاہتے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ کیسے ہوا، چونکہ واپس آئے تو سب سے پہلے بت خانہ میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پر تو کوہرام کا تھا، وہ تمام جو بت صاحبان تھے وہ زمین پر ان کے خدا پڑے ہوئے تھے، اور جو بڑا تھا وہ اکڑا ہوا کھڑا تھا، اور اس کے کندھے پر وہ جو بہت بڑا وہ جو کلہاڑا تھا رکھ دیا تھا، جس کے ساتھ باقیوں کو توڑ دیا تھا۔ تو وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو اچانک ان کا ذہن حضرت ابراہیم کی طرف گیا، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، آپس میں کہنے لگے ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، ہمارے سامنے وہی ہو سکتا ہے، اور تو کسی کو ضرورت نہیں ہے توڑنے کی۔ یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ کسی انسان کا کام ہے،
اس طرف ذہن نہیں گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے کندھے پر کلاڑا ہو ان کو تو وہ خدا مانتے تھے، اس نے حرکت میں آ کر چھوٹوں کو ختم کر دیا ہو. ذہن اس طرف نہیں گیا، ذہن انسانوں کی طرف گیا. ذرا نقطہ ملاحظہ کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ حشر تم نے کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فوری طور پر ہاں کہنے کے بجائے، چونکہ سبق دینا مطلوب تھا، جنہوں کو پڑھانا ہوتا ہے نا، ٹیچنگ، سبق، دعوت، تو اس کے اپنے انداز ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ تو پھر اس بڑے کی کارستانی لگتی ہے، یہ بڑے بدھ کی جس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، تو ان سے پوچھ لو نا، یہ تمہارے خدا ہیں، اور یہ بڑے سے پوچھ لو. جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کی تو یہاں پر قرآن بیان کرتا ہے ایک اہم بات کہ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. یہ آیت بہت اہم ہے. حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا کہ تم ان بتوں سے پوچھو اور بڑے سے پوچھو نا، تمہارے تو الہ ہیں، تم تو پوچھتے ہو، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے فوری طور پر انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. یہ قرآن کی آیت کا لفظی ترجمہ ہے، یعنی فوری طور پر انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہم غلط تھے. ابراہیم ٹھیک کہتا ہے، فقالوا انکم انتم الظالمون. پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ تم لوگ تو ظالم ہو، یعنی ہم لوگ ظلم پر قائم ہیں. یہ ظلم ہے کہ ان بتوں کو اپنا معبود مانا جائے اور پھر ان کی عبادت کی جائے. یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کر سکیں. یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی اور اس کا اظہار تک بھی کر دیا تھوڑی دیر کے، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہ رہ سکی. قرآن بیان کرتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. پھر وہ پھر گئے، حالانکہ حقیقت کی طرف لوٹ آئے. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کا تصور اور توحید کا تصور، اور توحید کے لیے عبادت موجود ہے، توحید کے لیے، اللہ کے لیے. تو یہ تصور، فطری تصور جو ہے نا، وہ لوٹ کر آ گیا، کچھ دیر کے لیے زندہ ہو گیا، مگر پھر جہالت غالب آ گئی. اور انہوں نے کیا کہا کہ ثم نکسوا، پھر وہ پھر گئے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بات چیت نہیں کر سکتے، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مقدمہ، ان کا کیس کس قدر کمزور تھا. اس کے بعد پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ نے بچا لیا، پھر انہوں نے ہجرت کی. یہاں پر ہمارا نقطہ دعوت کے لحاظ سے ہے کہ جب انہوں نے دعوت دی، اس کے اندر حکمت کو اختیار کیا، اس کے اندر ٹیچنگ کو بھی اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ اصل نقطہ تک پہنچ گئے، حق تک پہنچ گئے، اعتراف کر لیا، مگر جہالت پھر غالب. یہی صورتحال ہر نبی کے بارے میں دیکھیں کہ میں صرف ایک نمونہ، سیمپل کے طور پر دو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا. جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر آئندہ چل کر گفتگو کریں گے تو وہاں پر یہی صورتحال آپ کے سامنے واضح نظر آئے. پھر قرآن کریم اسی سلسلے میں کچھ غیر معمولی واقعات کا بھی ذکر کرتا ہے جو معمول سے ہٹ کر ہیں، ایکسٹرا آرڈینری، سپر نیچرل، مافوق الفطرت قسم کے جو واقعات ہیں. ان میں سے صرف دو مختصر واقعات کا میں انتخاب کرتا ہوں آپ کے علم کے لیے اور آج کے درس کے لیے. یہ ہے سورہ البقرہ. سورہ البقرہ تو آپ جانتے ہیں بالکل ابتدائی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 259 یہ بڑی اہم ہے، اور یہ اللہ کے عظیم بندے کی تفسیر میں جن کا نام حضرت عزیر آیا ہے، یہ ان کے حوالے سے. اب آپ سنیے، یہ بڑا اہم واقعہ ہے. فرمایا گیا او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا. اس بندے کی مثال بھی اپنے سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے کہ جو اپنے سفر کے دوران ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی. اپنے اس کے جو چھت تھے، جو مکانات تھے، وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے، یعنی کھنڈرات تھے. اور کسی زمانے میں وہ بہترین شہر تھا، بہترین بستی تھی،
زندہ بستی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس نے کہا، اس بندے نے، فی الحال میں ترجمہ بندہ کر رہا ہوں، آگے چل کر تفسیر میں بتا رہا ہوں کون تھے. تو اللہ کے اس بندے نے بستی کے یہ عالم دیکھ کر کہا کہ اسے کیسے زندہ کیا جائے گا جبکہ یہ مکمل طور پر مردہ ہو چکی ہے اور فنا ہو چکی ہے. کسی زمانے میں بہترین شہر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی ایک نشانی دکھائی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ 1 سال تک اس پر موت طاری کر دی، یعنی وہ نیند کی حالت میں رکھا. نیند بھی موت ہوتی ہے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس کے اندر موت اور نیند ان دونوں کو ملایا گیا، دونوں موت کی ایک حالتیں ہیں. اللہ طاری کرتا ہے، نیند کی حالت میں ایک خاص وقت کے بعد انسان کو بیدار کر دیا جاتا ہے، جبکہ موت کی حالت میں بیدار نہیں. تو 100 سال تک نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو رکھا. یعنی ثم بعث، پھر اس کے بعد 100 سال کے بعد اس بندے کو زندہ کر دیا. یعنی یہ کہنے کے بعد اللہ کا وہ بندہ وہیں پر بیٹھا ایک درخت کے نیچے، جو تفسیر ہے، اور یہ اس نے کہا اور وہیں پر وہ سو گیا، اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہونے دیا، اور کوئی وہاں سے گزرا بھی نہیں. قال کم لبثت، جب وہ بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے بندے تو کتنی دیر جو ہے نا اس حالت میں رہا. قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے کہا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ میں سویا ہوں اس حالت میں. یعنی ان کو اندازہ یہ ہوا نا اپنے طور پر. لیکن ہوا کیا؟ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تو 100 سال تک اس حالت میں رہا ہے، نیند میں. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تم اپنے اس وہ کھانے کو بھی اور اپنے پانی کو، اس کو دیکھو وہ اسی حالت پر ہے، اس کے اندر وہ لم یتسنہ، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. کھانا اور پانی دونوں اسی طرح تھے. لیکن سواری کا جو گدھا تھا، وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اور اس کی ہڈیاں وہاں پر پڑی ہوئی تھیں، انتہائی بوسیدہ ہو چکی تھی ہڈیاں، آخری حالت اس کی. ثم نکسوها لحما، پھر اس کے سامنے ان ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت اور اس کے آہستہ آہستہ اس کو زندہ کر کے تسری حالت تک پہنچا دیا، اور اس کے سامنے وہ زندہ ہو گیا. فلما تبین لہو، جب یہ سارا ماجرا اپنے 100 سال تک جو ہے نا وہ موت کی حالت میں رہنے کا، پھر کھانے کی وہ حالت کہ وہ اپنا فریش تھا، پھر گدھا بالکل وہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے کھڑا کر دیا. جب یہ سارا منظر دیکھا تو اسے پتہ چل گیا جو بات میں نے کی تھی اس بستی کے بارے میں کہ اسے کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے. تعجب کیا تھا، یہ اس کا جواب ہے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس بندے نے کہا کہ اب میں اچھی طرح جان چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے اور وہ متعذر نہیں. تو ہماری جو تفسیریں ہیں ان تفسیروں کے اندر یہ ہے کہ یہ وہ یہودیوں کے مشہور پیشوا اور مشہور پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام تھے، کہ جن کا بہت بڑا مقام ہے یہودیوں کے ہاں. یہودیوں کے کچھ فرقے ان کو خدا کا بیٹا بھی مانا کرتے تھے، کہ جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر کی ہے. اور یہ اپنے اس سفر پر تھے کہ جس میں یہ اتنا عرصہ موت کی، یعنی نیند والی موت کی حالت میں رہے. پھر اس کے بعد ان کو بیدار کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر تھے، اس لیے یہ اندازہ کہ جب وہ بیدار ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پوچھا. تو یہ وحی کا یہ سلسلہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا. تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا ہے. اگلی آیت میں جو غیر معمولی ما فوق الفطرت سپر نیچرل جو واقعہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے. اب آپ سنیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ایک موقع پر ابراہیم نے اپنے رب سے یہ التجا کی کہ اے میرے رب،
میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، یعنی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ التجا کی حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے مجھ پر کہ میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو ابراہیم نے عرض کیا کہ ہاں یا اللہ کیوں نہیں، مجھے پورا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مزید اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ یہ اطمینان یعنی دل کا جو یقین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے اپنے انبیاء کو دل کے یقین یعنی ایمان کے اندر جو یقین کی کیفیت ہے اس تک لانا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے اس کے اندر یقین کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک پیغمبر کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مختلف تجربات، روحانی تجربات، ایسے واقعات کے ذریعے پیغمبر کے ایمان کو اعلیٰ معیار پر لاتا ہے۔ مثلا ہمارا یہ ایمان ہے قرآن کی روح سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ انسان مرنے کے بعد مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا جیسے کہ دہریوں کا نظریہ ہے یا کچھ اور لوگوں کا۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے ہماری جو نبیوں کی۔ ہمارے ہاں کسی حد تک شک کیا جاتا ہے، ایمان تو ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ہم بہت بڑے جرائم کرتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ وہ شک کی کیفیت آ جاتی ہے وہاں پر، ایمان کی وہ کیفیت پتہ نہیں ہمارا ایمان ہے، زندگی ہو یا برزخ ہو یا نہ ہو، یہ حشر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہاں جی، یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ، میرا ایمان تو ہے تو زندہ کر سکتا ہے مردوں کو، لیکن میں دل کے جو اطمینان ہوتا ہے نا، یقین کی کیفیت میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ بات آپ سمجھ چکے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اس پر کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، اے ابراہیم اب تم ایسا کرو، یہ میں تمہیں نظارہ دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 مختلف قسم کے پرندے لو، اور پرندے حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ اپنے پاس رکھو تاکہ وہ فصرهن الیک، ان کو اپنے ساتھ پوری طرح مانوس کر پرندے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ 4 پرندے جو لیے تھے ان کے اندر وہ مور تھا، مرغ تھا، کوہ تھا اور کبوتر، یہ 4 مختلف لیے۔ پھر اپنے ساتھ جو ہے نا فصرهن الیک کا، اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ مانوس کرنا، مکمل انس پیدا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ پرندوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، جانوروں میں بھی ہوتی ہے، بلی اور کتے کے اندر بھی اور پرندوں کے اندر بھی، جو لوگ پرندوں کا کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پوری طرح مانوس ہو جائیں، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کرنے کے بعد جو پہاڑ پر جو ان کے جز ہیں ان کو رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ نام لے کر اس انداز میں، تو وہ تمہارے پاس زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آئیں۔ یعنی اس کی تفصیل یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کرتے ہوئے ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا اور انہیں وہ پہاڑ کے مختلف حصوں پر رکھ دیا، یعنی ایک حصے پر ان کا دھڑ تھا، دوسرے حصے پر ان کا سر تھا، ایک تیسرے حصے پر ان کے پر تھے، ان کو الگ الگ کر دیا جیسے کہ تفسیر میں آتا ہے۔ پھر ایک مقام پر کھڑے ہو کر پہلے ایک کو بلایا، وہ اسی طرح زندہ ہوا، اس کے دھڑ بھی، اس کا سر بھی، اس کے پر بھی حضرت ابراہیم کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ان کے پاس پہنچ گیا، اسی طرح دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پرندے جن کو ذبح کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ان کو زندہ کیا اور وہ سامنے آ گئے۔ اور یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد بہرحال ان کی جو التجا تھی، جو مقصد تھا، وہ پورا ہو گیا اور وہ یقین کی کیفیت۔ ان 2 اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، غیر معمولی واقعات ہیں، معمول سے ہٹ کر، نیچر سے ہٹ کر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیدا کیا ہے فطرت کا، نیچرل پروسیس، اور یہ پوری کائنات، یہ دنیا اور زمین کا جو نظام ہے اسی نیچرل پروسیس، فطری نظام کے اوپر قائم ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کے ذریعے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ اس نظام کے اندر وہ معجزات کی توقع نہ رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو نظام فطرت ہے اس کے اگینسٹ نہ جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان نظام فطرت کو وائلیٹ کر رہا ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، کہ شاید اس طرح کہیں سے مدد آ جائے۔ فطرت کو وائلیٹ کر کے مدد نہیں آ سکتی، ایسا ممکن نہیں۔ بہرحال یہ درمیان کا نقطہ ہے، اصل نقطہ کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایسے واقعات کو ذکر کیا، اس لیے یہ دکھانے کے لیے اپنی نشانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت یہ کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ نظام کام کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے تخلیق کردہ اس نظام کا محتاج نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، وہ اس سے ہٹ کر بھی کام کر سکتا ہے نشانیاں دکھانے کے لیے۔ یہ قدرت دکھانا ہوتا ہے، جس طرح کہ انبیاء کے ساتھ خصوصاً یہ معاملات آتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ دکھائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کا محتاج نہیں ہے، اس سے ہٹ کر بھی کام کر سکتا ہے، اور دوسری طرف چونکہ انبیاء سے ان کا تعلق ہوتا ہے تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ وہ عام انسانوں کا جو ایمان ہے جس میں شک کی بھی کیفیت ہوتی ہے، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو انبیاء کا ایمان تاکہ بلند ہو جائے، وہ ہم پر شک کی کوئی کیفیت نہ ہو، کیونکہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، اور جب انسانیت کو خطاب کریں تو پورے یقین کے ساتھ وہ خطاب کریں، اور اس کی تاثیر بہت بلند ہوتی ہے۔ یہ ہے۔ اچھا، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ نہیں کہ انبیاء کے ساتھ خاص تھا، یعنی آج بھی جو لوگ سائنسدان ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ کائنات میں ایسے واقعات آ رہی ہیں کہ جن کی توجیہ، جن کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا سائنٹیفکلی نہیں ہو سکتی، دے آر سپر نیچرل۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ارلی 90s میں یہ جو ہمارے جو ٹی وی ہے، اس کے جو چینلز ہیں، اس زمانے میں 4 چینلز ہوتے تھے، آج کل تو 5 ہیں، ان میں اندر BBC 2 یا یہ چینل 4 مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، یہ ہفتہ میں ایک دن ایک پروگرام دکھایا کرتے تھے اس زمانے میں، کہ جس کا عنوان مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کائنات میں کچھ ایسے پراسرار واقعات ہو رہے ہیں کہ جن کی انٹرپریٹیشن سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ جو ڈیزائنر خدا ہے یہ اس کی تخلیق ہے۔ تو کلام پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات کو پیش کیا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم مجبور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کسی نظام کا مجبور نہیں ہے۔ تو یہ ہے یعنی وہ غیر معمولی واقعات کے حوالے سے اللہ یہ اسباب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاتم الانبیاء، انبیاء تو آتے رہے، ہماری ایک روایت ہے کہ 1,24,000 کم و بیش عموماً بیان کیا جاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو خاتم الانبیاء تھے ان کے لیے عرب کا انتخاب کیا گیا، عرب کی سرزمین کا، اور اس حوالے سے ہم پھر جو تاریخ ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، کہ اس کا انتخاب کیسے کیا گیا، پھر عربوں کی مختلف تاریخ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ نسب ہے یہ تاریخ اس کا بہت اہم حصہ ہوگا، اور پھر اسی طرح ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ نصاب انشاءاللہ کل تک آپ کے سامنے آ جائے گا، جو ربیع الاول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مرتب کیا ہے۔ ہمارا جو سابقہ نصاب تھا اس میں ایک موضوع رہتا ہے سورہ یاسین کی جو تفسیر ہے، تو یہ سیرت کا نصاب جب مکمل ہوگا تو آئندہ جو نیا نصاب دیا جائے گا تو اس کے اندر انشاءاللہ سورہ یاسین کو شامل کر لیں گے جو سابقہ نصاب میں رہ گئی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ جی، آپ حضرات کا وقت ہے، اب
آپ کے سوالات ہمارے خواجہ نذیر صاحب بھی ہیں، خواجہ مسعود صاحب ہیں، اور اہل علم ہیں باقی بھی. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں اس میں آپ سے جرات کر کے جی جی ایک ضرور تصحیح ضرور. چاہتا ہوں اپنے ترجمے کی. جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے وہ سورہ انبیاء کی نمبر 48 آیت ہے، اور آج کا درس آپ کا بڑا ماشاءاللہ روشن تھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے بتائیں کہ آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں سکھائیں، اور ظاہر ہے کہ میں نے بھی خطبے میں کہا تھا کہ اگر اللہ رازق ہے تو انسان بھی رازق ہے، اللہ اگر عادل ہے تو انسان بھی عادل ہے. وہ پوری چیزیں اس نے ان کو سکھائی ہیں ہم کو، غفار و ستار ہونا. اس میں وہ جو میں الانبیاء کی آیت ہے میں اس طرف آتا ہوں کہ ذرا سا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ جن صاحب نے لکھا ہے وہ ذرا سا مجھے تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو قضیہ چکانے والی کتاب. قضیہ جو ہوتا ہے وہ یعنی مطلب ہے کہ آپ کو کسی کا تنازع ہو، اور روشنی اور نصیحت ڈرنے والوں کو. تو ذرا اس کی مجھے اصلاح چاہیے آپ سے کہ یہ ترجمہ تھوڑا سا یعنی الفرقان و دیا کا ذرا تھا انہوں نے یعنی نامناسب نہیں کیا؟ کمزور کیا، نامناسب تو نہیں ہے، اس لیے کہ مفہوم اس کا بنتا ہے، لیکن معیاری نہیں ہے یہ. چونکہ الفرقان کا ترجمہ انہوں نے قضیہ چکانے والا، یہ مفہوم میں شامل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے الفرقان مانا حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب. معیاری ترجمہ یہ ہے. جب آپ نے قضیہ چکانا لکھ دیا تو اس کا پورا مفہوم اس میں نہیں آ سکتا. کیونکہ قضیات جو ہے نا، جو بھی تنازع ہیں ان کا فیصلہ قرآن کرتا ہے، لیکن حقیقتاً الفرقان کا ترجمہ حق اور باطل کے حوالے سے ہے، عام قضیوں کے حوالے سے نہیں ہے. گو کہ وہ بھی شامل ہیں لیکن وہ بالطبع ہیں، یعنی سبسیڈیری. بالطبع سے مراد سبسیڈیریز، کانسیکوینشل. اصلاً جو ہے نا یہ حق اور باطل کے حوالے سے ہے. تو یہ ترجمہ کمزور ہے. یعنی یہ دیا کا ترجمہ کیا کیا؟ وہ دیا روشنی دیا تو روشنی ہے، ٹھیک ہے، روشنی ٹھیک ہے، ریا تو روشنی ٹھیک. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ترجمے جو ہیں کبھی کبھی جو ناواقف ہوتے ہیں چیزوں سے ان کے لیے ذرا سا اس میں یعنی ابہات پیدا ہو سکتی ہے. یہ دراصل بہت سے ترجمے ایسے ہیں کہ جو مفہوم کو واضح نہیں کرتے اور اس معیار کو بھی واضح نہیں کرتے. اگرچہ قرآن کی جو زبان ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ اس کا ترجمہ جن عربوں نے بھی کیا ہے، مثال کے طور پر امام الطبری بہت بڑے امام تھے عربی زبان کے. پھر اس کے بعد علامہ امام القرطبی عرب تھے. پھر حافظ ابن کثیر وہ کم نہیں تھے، کتنے بڑے عالم تھے. تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہم قرآن کا صرف ایک ترجمہ ہی کر سکے ہیں، اس کا مفہوم ادا نہیں کر سکتے جو بلاغت ہے. اردو کے اندر یعنی یہ جو ترجمے ہیں ان کے اندر بہت سے ایسے ترجمے ہیں جن میں یہ کمزوری ہے. اچھے ترجمے میں مولانا مودودی کا بہت خوبصورت ترجمہ ہے، مولانا وحید الدین خان کا جو دہلی والے تھے حال ہی میں فوت ہوئے، بہت خوبصورت ترجمہ ہے. پھر بریلوی مکتب فکر کے ایک رہنما پیر صاحب تھے، فوت ہو چکے کچھ عرصہ پہلے، پیر کرم شاہ، ان کی ضیاء القرآن، انہوں نے کوشش کی ہے اس کا ترجمہ اردو زبان میں خوبصورت ہے. پھر مولانا تقی عثمانی نے جن ایسوں کا ترجمہ یا قرآن کا جو ہماری نظر سے بڑا خوبصورت ہے، یعنی اردو کے اندر کوشش کی کہ بلاغت آ جائے. جس ترجمہ کا آپ نے حوالہ دیا شاید پرانے ترجموں میں سے، جو پرانے ترجمے ہیں ان میں یہ بات ہم کھٹکتی ہے. جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ایک اگر میں تھوڑا سا اور تبصرہ کر دوں کہ شاید پچھلی نشست میں جو آپ کی نشست تھی 2 ہفتے پہلے، اس میں نے شاید نام کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ نام رکھتے ہیں، جیسے شہید کسی صاحب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب یہ ذرا مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں آج کل بڑا ایک
سلسلہ چلا ہوا ہے کہ نہیں اب تو بچے ٹین والے ہیں، محمد نام رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر محمد عبداللہ ہے، محمد احمد ہے تو یہ ٹھیک ہے، اب میں ان کو کیسے محمد پکاروں اور کس طرح محمد کی میں وہ تعظیم کروں؟ تو ذرا اس سلسلے میں مجھے بڑی یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حوالی ہمارے محلے یعنی ہم جن کو جانتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ آپ اس کو ذرا سا تھوڑا سا یعنی کچھ احترام بھی رکھیں۔ اب میں بچے کو بلاؤں، میں طارق کو بلا لیتا ہوں، میں سلیمان کو بلا لیتا ہوں، مگر جب محمد کو میں بلاتا ہوں تو مجھے ذرا سا ایک اچھمبا سا لگتا ہے کہ مجھے پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ اب میں کیا کہوں اس کو؟ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، اس لیے ہمیں محمد کے ساتھ کوئی دوسرا نام بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں محمد کا یہ بڑی اچھی، یعنی میرا نام بھی محمد خالد ہے، تو ہمارے رواج میں یہ ہے کہ محمد بطور برکت ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو نام ہوگا اصل نام وہ ہوگا، اور محمد جو ہے وہ برکت کے لیے ہوگا۔ صحیح۔ اب یہ ہمارا رواج، ہمارا کلچر تو ہے، لیکن ویسٹ کا کلچر یہ نہیں ہے۔ ویسٹ کے اندر میں محمد ہوں، انگریزوں کے لیے دینا محمد ہے، چونکہ آپ کا آپ تو فرسٹ جانتے ہی ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ بہرحال بات آپ کی درست ہے کہ محمد کے ساتھ جو ہے نا وہ عبداللہ یا اس طرح کا کوئی دوسرا نام ہونا چاہیے تاکہ دقت نہ ہو۔ تو بات آپ کی درست ہے، ہمارے لوگوں کو نام رکھنے کے سلسلے میں غور و فکر سے اور کسی پڑھے لکھے انسان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ صحیح صحیح۔ تو اس لیے یہ دقت آ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک ساتھی پڑھا کرتے تھے، یہ پٹھان تھے، وہ ان کا نام تھا محمد صاحب، تو ان کے اس اپنے کلچر میں محمد صاحب، محمد صاحب، محمد صاحب، جی جی۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب آج جس وقت دعا کریں گے خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے پلیز ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ آج ان یہ کی آپ نے ڈیتھ بڑا ہو گئی۔ اچھا ہوا یاد دلا دیا، اگر مجھے جی پہلے سے یاد ہوتا تو میں درس کے آخر میں کچھ کلمات ان کے لیے کہتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت عظیم انسان ہے، محسن ملت ہیں، اور اپنی عظیم اور پرتعیش اور زبردست قسم کی تنخواہوں کو اور زندگی کو چھوڑ کر انہوں نے مشقت والی زندگی اختیار کی اور بہت کچھ دیا اہل پاکستان کو۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ پھر وہ شخصی لحاظ سے بھی بڑے دیندار اور اللہ پر توکل رکھنے والے تھے، ایسا مسئلہ نہیں تھا ہمارے باقی لوگوں کی طرح، اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، اور سیرت کا ان کا کامل مطالعہ تھا، اسلام کے مبادیات پر ان کو خاصا عبور تھا۔ ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ایسا کوئی امکان بھی نہیں تھا، اور میں کوشش بھی نہیں کی، لیکن جن جن لوگوں نے بھی ملاقاتیں ہوئی، آپ سن رہے تھے کہ وہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی عظیم تھے، اور پھر اپنے کام کے لحاظ سے بھی وہ بہت عظیم تھے۔ تو ہم اب آخر میں دعا کریں گے ان کی خصوصی مغفرت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو۔ آمین ثم آمین۔ اور کوئی سوال کسی ساتھی کا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سٹارٹ میں کہا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ انسان جنوں میں کیا کمی ہے جو انسان کیونکہ جنوں کا بھی آخرت میں حساب کتاب ہوگا، ان کی بھی فری ول ہے، تو وہ بھی ان کا آخرت میں حساب ہوگا، وہ بھی دے کین میک ڈیسیجن کہ اچھائی اور برائی کے ڈیسیجن جن بھی لے سکتے ہیں۔ تو انسان جنوں میں کیا کمی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ کیا یہ ہے کہ جس طرح انسان ترقی کرتا ہے، انسان ایک اسٹیج سے آگے بڑھ کے دوسری اسٹیج تک پہنچتا ہے، تو جنوں میں کیا یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جن ترقی کر سکے؟ یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا، اس کا جواب خاصا مشکل ہے، اس لیے کہ جنوں کے حوالے سے قرآن کریم نے اور پھر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی، اور صحابہ نے پوچھی بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی کہ
जिन्नात की तालीम के लिए नबी अलैहिस्सलाम बारहा गए आबादी से बाहर, और इन मौक़ों पर हज़रत अली करमुल्लाह थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद थे, कुछ और सहाबा होते थे बारी बारी, और हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कुछ नज़ारे भी देखे थे, लेकिन किसी ने मज़ीद तफसील में उनसे सवाल नहीं पूछा। लेकिन कुरान ही से जो बात हम मालूम कर सकते हैं आपके सवाल के जवाब में, वो ये है कि उनको आग से पैदा किया गया है और इंसान को मिट्टी से, और फिर इंसान को जो सलाहियतें अक्ल वगैरह दी गई है उतनी उनको नहीं दी गई जिन्नात को, ये कुरान से मालूम होता है। फिर इंसान के लिए जो तरक्कियां हैं, जिन्नात के लिए तरक्की का वो मैदान नहीं है, ये भी कुरान से मालूम होता है। और इसके साथ साथ चूंकि फरिश्ते भी थे, जिन्नात भी थे, तो अल्लाह ताला ने उस कमी को पूरा करने के लिए जो अल्लाह को खुद नजर आती थी, वो इंसान के जरिए ही वो दूर हो सकती थी, जो इंसान को पैदा किया गया। तो ये चंद वो कमियां हैं जो आपके सवाल के जवाब में कुरान से मालूम हो सकती हैं। इसके बावजूद भी कि जिन्नात जो हैं वो इंसानों की तरह मुकल्लफ हैं शरीयत के हिसाब किताब के, और उनके लिए भी जन्नत और जहन्नम है जैसा कि इंसान है। तो ये एक दो कमियां जरूर हैं कि उनका दायरा कार मुख्तसर है, इंसान का ज्यादा वसी है, उनकी अक्ल व हिकमत महदूद है और इंसान की ज्यादा है। ये एक दो ऐसी हैं कि जो हम कुरान से मालूम कर सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसके अलावा और भी होंगी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से अगर सहाबा सवाल कर लेते तो बहुत मालूमात आ सकती थी। जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल ना हो तो फिर दुआ कर लें हम। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि चूंकि हमारे यहाँ लंदन में मगरिब का वक्त होने लगा है, तो अगर अगली नशिस्त को जरा सा टाइमिंग में हम मुख्तलिफ कर लें तो बेहतर होगा। एक अगले हफ्ते तक तो काम चल जाएगा, इसलिए कि मगरिब का जो वक्त है ये इसका जो अव्वल वक्त है ये 25 से 30 मिनट तक शुमार होता है, तो इसके अंदर किसी मुकाम पर भी हम नमाज अदा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई मस्जिद हो जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं तो ये एक अलग बात है, इसलिए कि वो मामला है। वरना हम अपने तौर पर जो दर्स में है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि हम थोड़ा सा 5-10 मिनट तक आगे जाते हैं, फिर उसके बाद टाइम हम चेंज कर। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। दुआ कर लें फिर। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। आमीन। या रब्बल आलमीन, तू हमारे इस हीले को, इस सिलसिले को कबूल फरमा, अमल को फरमा। या अल्लाह, इस वबा को दूर फरमा और तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर जो तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। गलतियों और गुनाहों को माफ फरमा, तमाम नेकियों को कबूल फरमा और उन्हें हिसाब यसीर का मुस्तहिक बना जिसका कुरान में जिक्र किया गया है। आमीन। उनकी खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह, उस जहान को उनके लिए गुलो गुलजार बना। या रब्बल आमीन। अज़ाब क़ब्र से और तमाम मुश्किलात से उनको महफूज फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। अल्लाहुम्मा अजअलहू फ़ी ज़ुमरतिस सालिहीन बिरहमतिका या आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़।